उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वो 3 साल से अपने मेके में बैठी हुई है। एक शौहर के होते हुए वो अपने पड़ोसी से इश्क लड़ा रही है, जिसमें मेरी सास की मर्जी शामिल है। हालात इतनी संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि वो मुझसे तलाक का मुतालबा कर रहे हैं। वो इस वक्त खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने इसकी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए नरम लहजे में पूछा, तुम मुझसे किस किस्म का कानूनी ताउन चाहते हो? जनाब, शाहीनाबाद आपके थाने की हदूद में है। आप जरीना के वालिदैन पर दबाव डाल सकते हैं कि वो अपनी बेटी को भगवानपुरे भेज दें, जिला ने तजवीज़ आमेज़ अंदाज में कहा। मैंने ठहरे लहजे में कहा, देखो जिला भाई, अगर जरीना असखुद तुम्हारे घर जाने के तैयार नहीं और तलाक वाले मुतालबे में भी उसकी मर्जी शामिल है, तो फिर मैं उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाल सकता। वो मायूसी और नापसंदीदगी से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने मज़ीद कहा, लेकिन अगर तुम किसी तरह ये साबित कर दो कि तुम्हारे निकाह में रहते हुए तुम्हारी बीवी जरीना किसी नामहरम से राहो रस्म रखे हुए है, ऐसी सूरत में जो कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कानून के दायरे में रहते हुए मुमकिन हुई, तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। जरीना और सिकंदर की हरकतों के सबूत के लिए वो तीनों ख़त काफ़ी हैं, वो पुरजोश अंदाज में बोला। इनसे साफ जाहिर होता है कि जरीना मुझसे बेवफाई कर रही है। मैंने कहा, तुम वो खतूत सबूत के तौर पर मुझे दिखाओ, मैं उन्हें पढ़ने के बाद ही कुछ फ़ैसला कर सकता हूँ। वो ख़त तो इस वक्त घर पे हैं, जिला ने बताया। आप कहें तो मैं अभी ले आता हूँ। हाँ, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैंने कहा। वो उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में वापस आता हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो लगभग 2.5 घंटे के बाद मेरे सामने दोबारा बैठा हुआ था। उस वक्त दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी। मैंने इसके बैठते ही हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लाओ दिखाओ, कहाँ है वो खतूत? इसने अपने कुर्ते की जेब में से मोम जामे की एक थैली बरामद की। बटुआ नुमा इस थैली में चंद तयशुदा कागज़ निकाल कर इसने मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, ले जनाब, आप भी पढ़ लें इन खतूत को। मैंने तयशुदा कागजात को बारी बारी खोल कर पढ़ना शुरू किया। वो आम कापी के सफ़ात थे, जिन पर नीली रोशनाई से मोहब्बत बड़े जुमले तहरीर किए हुए थे। तीनों खतूत का नफ्स मजबून आपस में मिलता जुलता था। वो किसी आशिक की जानिब से इसकी महबूबा के नाम लिखे हुए खतूत थे, लेकिन दिलचस्प और इंतहाई अहम बात यह थी, इसमें ना तो किसी का नाम लेकर उसे मुखातिब किया गया था और ना ही ख़त के इख्तिताम में आशिक का नाम दर्ज था। गोया कहीं से भी ये बज़ाहिर साबित नहीं होता था कि वो ख़त सिकंदर अली ने जरीना को लिखे थे। एक लम्हे को मेरे ज़हन में ये फौरी तौर पर ख्याल आया, कहीं जिला ही गलत बयानी का सहारा तो नहीं ले रहा। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए चुभते हुए लहजे में पूछा, इन खतूत से ये कहाँ साबित होता है कि सिकंदर अली ने तुम्हारी बीवी को लिखे हैं? आप भी कमाल करते हैं जनाब, वो बाकायदा नाराज़गी से बोला। इन खतूत का एक एक लफ्ज़ चीख चीख कर बता रहा है कि दोनों में कोई ना कोई मामला चल रहा है। किन दोनों में? मैंने सख्त लहजे में कहा। सिकंदर और जरीना में। इन दोनों के नाम कहाँ हैं? जाहिर है जनाब, ऐसे मामलात में नाम तो नहीं लिखे जाते। वो अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल देते हुए बोला, पकड़े जाने के ख़तरे में कौन पड़ता है? मैं गहरी और चुभती हुई नज़र से उसे घूरने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो इज़्तिराब में मुब्तला हो गया और झींपे हुए अंदाज में बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझे शक की नज़र से देख रहे हैं। शक करना हमारे पेशे का इब्तदाई उसूल है। मैं बदस्तूर इसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है तुमने अपनी बीवी को बदनाम करने के लिए खुद खुद ही लिखे हों और उसके सामान में डाल दिए हों। मुझे इससे क्या फ़ायदा पहुँच सकता है? वो बरहमी से बोला। मैं ख्वामख्वाह अपनी बीवियों को क्यों बदनाम करूंगा? मैंने इम्कानात की बात की है, मैंने वजाहत देते हुए कहा। मैं इस वक्त तक तुम्हारे सच्चे या झूठे होने का फैसला नहीं कर सकता जब तक मैं दूसरी पार्टी से ना मिल लूं। एक तरफ की कहानी से सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा किया, तुम ये तीनों खतूत मेरे पास छोड़ जाओ। मैं जरीना के वालिदैन को थाने बुलाकर बात करूंगा। मैं इनका ज़रा मौक़िफ़ भी सुनना चाहता हूँ। आप उनको कब थाने बुलाएंगे? जिला ने बेताबी से पूछा। मैं कल इस वक्त यहाँ बुला लूँगा। वो उठकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, फिर मैं कल शाम को आ जाऊँ? इतनी जल्दी भी किस बात की? मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह इन लोगों से बात कर लेने दो। तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम हक पर हुए तो मैं तुम्हारा हक दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा।
بہت بہت شکریہ جناب. اس کی باتیں کھل گئیں. وہ نہایت ہی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہوا تو میں نے کہا, جیلا, اگر یہ واقعی ثابت ہو گیا کہ زرینہ تم سے بے وفائی کی مرتکب ہے تو وہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے سکندر علی سے روابط رکھے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ کیا تم ایسی عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنا پسند کرو گے؟ میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر زرینہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. جیلا نے دو ٹوک اور حتمی انداز میں مجھے چونکا دیا. اس کا مطلب تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو؟ بے حد, بہت زیادہ, وہ وجد کے عالم میں بولا. جیلا عام سی صورت شکل کا مالک تھا. اس کی صحت بھی قابل ذکر نہیں تھی. اس روشنی میں نے اس سے پوچھا, کیا زرینہ بہت خوبصورت ہے؟ جناب, وہ نہایت ہی حسین اور جمیل عورت ہے, اس نے بتایا. اس انکشاف نے مجھے مزید چونکا دیا. جیلا کی عمر کا اندازہ میں نے 42 کے قریب لگایا تھا. میں نے اس کی عمر کے پیش نظر جیلا سے سوال کیا, زرینہ کی عمر کیا ہوگی؟ شادی کے وقت وہ 20 سال کی تھی, اس نے بتایا. میں نے پوچھا, تم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ اس وقت میری عمر 37 سال کی تھی. میں نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں کی عمروں میں پورے 17 سال کا فرق ہے. اس وقت زرینہ 28 سال کی اور تم 45 سال کے ہو. بالکل جناب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا. لیکن 8 سال گزر جانے کے باوجود زرینہ کی کشش, رعنائی اور خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا. وہ آج بھی اتنی ہی تر و تازہ اور شگفتہ ہے جتنی شادی سے پہلے تھی. جبکہ تم نے اپنی صحت کا ستیہ ناش مار لی ہے, میں نے تیز لہجے میں کہا. بس جی کیا کروں, وہ بے بسی سے بولا. مجھے تو غموں اور دکھوں نے مار ڈالا. اب میں جمیل عرف جیلا کے مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا. وہ کسی بھی صورت میں زرینہ جیسی حسین بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا. اس کے حصول کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا تھا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بیوی اگر نہایت ہی پرکشش, حسین و جمیل ہو اور عمر میں شوہر سے 17-18 سال چھوٹی ہو اور بھرپور جوان بھی ہو, تو پھر ہلکی پھلکی بے وفائی بھی ایک عجیب سی بے نام لذت سے آشنا کرتی ہے جسے الفاظ کا جامہ پہنانا ممکن نہیں. بعض لوگ اس لذت کو ذلت سے بھی تعبیر کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ رسوائی کے ساز و سامان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حضرت انسان بڑی ہی پیچیدہ مخلوق ہے, کیا کیا جا سکتا ہے. زرینہ کا باپ شکور احمد میرے سامنے بیٹھا تھا. اس کی عمر 50 کا ہنسا عبور کر چکی تھی. وہ حیران تھا کہ میں نے اسے تھانے میں کیوں بلایا ہے. گزشتہ روز جب جیلا تھانے سے رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اسے شکور کے گھر اور کریانہ سٹور کا پتہ پوچھ لیا تھا. اتفاق سے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل بھی شاہین آباد ہی میں رہتا تھا. میں نے شکور کو بلوانے کے لیے اس کانسٹیبل کو بھیجا تھا. مذکورہ کانسٹیبل کا نام قادر بخش تھا. رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے زرینہ کے باپ سے اس الجھن کے عین مطابق سوال کیا. جانتے ہو شکور, میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں جانتا سرکار, وہ معصومیت سے بولا. جاننا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا. وہ جلدی سے بولا, ضرور جناب, ضرور بتائیں, میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا. میں نے کہا, اس بات کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ تمہارا جرم کیا ہے. وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا اور پھر منت آمیز لہجے میں بولا, تھانے دار صاحب, میں بہت ہی سیدھا سادہ شریف انسان ہوں. مین بازار میں میرے کریانے کی دکان ہے. آپ بازار میں میرے متعلق کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ضرورت محسوس ہوئی تو سب سے پوچھ لوں گا شکور احمد, میں نے معنی خیز انداز میں کہا. فی الحال تو میں نے تمہیں پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے. آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا. میں نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا, پھر قدرے سخت لہجے میں کہا, شکور, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کافی عرصے گھر بٹھا رکھا ہے. آپ زرینہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا. کیا زرینہ کے علاوہ بھی تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ جی نہیں, میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے, وہ جلدی سے بولا. زرینہ اور عارف, میری یہی 2 اولادیں ہیں. میں نے کہا, تمہاری اکلوتی بیٹی زرینہ کی بات کر رہا ہوں, جس کی شادی تم نے 8 سال پہلے اپنے بھانجے جمیل عرف جیلا سے کر دی تھی. وہ اچھا کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا. میں نے سخت لہجے میں پوچھا, مجھے بتایا گیا ہے کہ زرینہ گزشتہ 3 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہے. جیلا کو اس سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ تم زرینہ کو اس کے شوہر کے گھر بھیجتے ہو. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ میرے اس انداز سے سہم گیا.
ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تمہارے داماد نے، میں نے بتایا۔ وہ تمہارا داماد تو بعد میں ہے، بھانجا پہلے ہے، کل وہ میرے پاس شکایت کروانے آیا تھا۔ وہ لجاہت سے بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ زرینہ کے میکے میں بیٹھنے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، تو پھر کس کا ہاتھ ہے؟ وہ خود ہی جیلا کے پاس نہیں جانا چاہتی، اس نے بتایا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی، زرینہ کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مجھے اس کا جواب سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، شکور احمد، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ الٹے سیدھے جواب دے کے مجھے مطمئن کر لو گے تمہاری بھول ہوگی۔ میں اس وقت تک تمہیں تھانے سے جانے نہیں دوں گا جب تک میری تسلی نہیں ہو جائے گی۔ اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو تمہیں حوالات میں بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری یہ دھمکی کام کر گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں آپ کے کسی سوال کا الٹا یا سیدھا جواب نہیں دوں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ زرینہ کی جیلا سے شادی تمہاری خواہش پر کی گئی تھی؟ جی یہ سچ ہے، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اس شادی کے لیے میں نے جیلا کی پوری طرح حمایت کی تھی، جبکہ تمہاری بیوی اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ ہاں جی یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس نے تسلیم کیا۔ میں نے راحت کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ راحت بی بی شکور کی بیوی کا نام تھا، جو جمیل لوف جیلا کی ساس لگتی تھی۔ میں نے شکور سے پوچھا، تمہاری بیوی اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو کہیں اور بھی آنا چاہتی تھی؟ اس نے مخالفت صرف اس لیے کی تھی کہ وہ جیلا کو پسند نہیں کرتی تھی، شکور نے بتایا۔ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں کہ وہ زرینہ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا کہ زرینہ اپنی ساس یعنی تمہاری بہن نذیرہ سے نہیں بنتی، اس لیے وہ میکے میں ڈیرا ڈال بیٹھی ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اور سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری بہن نذیرہ بی بی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور زرینہ پچھلے 3 سال سے میکے میں ہے؟ جی ہاں یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو پھر تم سراسر غلط ہو۔ سچ مجھ بتاؤ، تم بیٹی کو اس کے شوہر کے گھر کیوں نہیں بھیجتے؟ جناب وہ خود ہی اپنے سسرال میں جانے سے انکاری ہے، وہ زچ ہو کر بولا۔ میں نے پوچھا، تم نے زرینہ کے انکار کی وجہ معلوم کی ہے؟ میں نے اس سے بہتریا پوچھا ہے مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں، شکور نے کہا۔ بس اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، میرا اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، میں کسی قیمت پر بھی باغبان پورا نہیں جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے کہ زرینہ اپنی ماں سے بہت قریب ہے۔ میں نے کہا، راحت بی بی نے تو اپنی بیٹی سے کچھ اگلوانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، یقیناً اس نے زرینہ سے یہ ضرور پوچھا ہوگا کہ وہ جیلا کے گھر میں کیوں نہیں بسنا چاہتی۔ کیا تم نے اس سلسلے میں اپنی بیوی سے بات کی؟ وہ چند لمحوں تک خلا میں کسی غیر مرئی شے کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ہم دونوں میں ایک طویل عرصے سے بات چیت بند ہے۔ یعنی تمہارے اور راحت بی بی کے درمیان؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پوچھا، اللہ کے بندے، اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے تو گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ اللہ توکل، اس نے بے نیازی سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ بولا، اگر ہمیں نہایت کوئی ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے نمائندوں کا سہارا لیتے ہیں۔ نمائندوں کا سہارا؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تھانے دار صاحب زرینہ کی اپنی ماں سے زیادہ بنتی ہے اور عارف کی مجھ سے، تو یوں سمجھ لیں کہ عارف محمود میرا نمائندہ ہے اور زرینہ اپنی ماں کی۔ تم دونوں میں کتنے عرصے سے بول چال بند ہے؟ لگ بھگ 4 سال سے، اس نے بتایا۔ یعنی جب سے تمہاری بہن کا انتقال ہوا؟ جی ہاں، اس کے بعد ہی ہماری بات چیت منتقل ہوئی تھی، شکور نے دکھی لہجے میں بولا۔ ہم ایک گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے بھائی۔ ہے تو جناب، مگر کیا کیا جا سکتا ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، شکور احمد تم نے جو حالات بیان کیے ان کی روشنی میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آج کل تو تمہارے گھر کی کیفیت ہے، تم کلی طور پر اس سے بے خبر ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر مجھے چوکنا نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون سی کیفیت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ آج کل تمہارے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟
मैं कुछ समझा नहीं थानेदार साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में पहुंचा। मैंने थोड़ी वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी बीवी अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहती है, यह तो तुमने सुना होगा। हाँ, मेरे कानों तक ये बात पहुंची है, इसने तस्दीक की, मगर मैं तलाक के हक़ में बिल्कुल नहीं। मैंने मुमकिन हद तक ज़रीना को समझाने की कोशिश की है, मगर वो मुझसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करती। दोनों माँ बेटी में पता नहीं क्या क्या मनसूबाबंदियाँ होती हैं। मैंने ये भी सोच लिया है कि अब इन दोनों से कोई सरोकार नहीं रखूँगा। शकूर अहमद की अपनी बीवी के मामले में बेबसी तो समझ में आने वाली बात थी, मगर घरेलू मसाइल से लातअल्लुकी को माकूल नहीं किया जा सकता था। खुसूसन औलाद की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करते हुए मियाँ बीवी को दोनों को मिलकर सोचना चाहिए, भले वे एक दूसरे की सूरत देखने की भी रवादार ना हो, लेकिन औलाद के मुस्तकबिल और बेहतरी के लिए इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर शाने से शाना मिलाकर खड़े होना चाहिए। मैंने कहा, शकूर अहमद, आजकल इन माँ बेटी में बहुत ही ख़तरनाक मनसूबाबंदी हो रही है। अगर तुम यूं ही लाताल्लुक़ रहे तो फिर बहुत पछताओगे। क्यों, क्या होने वाला है? वो तशवीश भरे लहजे में बोला। दोनों मिलकर क्या करने वाली हैं? मैंने इसके सवाल का जवाब देने से पहले पूछा, तुम अपने भांजे जीला से आखिरी मर्तबा कब मिले थे? इसने बताया, 2 माह से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे मिले हुए। इसका मतलब यही था कि जीला की अक्सर मुलाकातें अपने सास से ही होती थीं। मैंने शकूर को मुखातिब करते हुए कहा, तुम तो जीला से ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन वो तुम्हारी बीवी के पास आता जाता रहता है। शायद वो तुमसे खफा है कि तुम ज़रीना के मामले में अपनी बीवी पर दबाव नहीं डालते। हाँ, मुझे इसके आने जाने के बारे में पता चलता रहता है, शकूर ने कहा। मुझे यह भी मालूम है कि राहत की तरफ से ज़रीना तलाक का मुतालबा शिद्दत पकड़ चुका है। मैंने इस्तफसार किया, अगर बिलफर्ज ज़रीना को तलाक हो गई फिर तुम क्या करोगे? मैंने क्या करना है, सादगी से बोला। ज़रीना तलाक लेकर घर बैठ जाएगी। घर तो वो पहले ही है, लेकिन तलाक के बाद माँ बेटी के कलेजे ठंडे हो जाएंगे। अब मैं कौन सा इन दोनों की तरफ से सुखी हूँ? मेरे दुख में तो थोड़ा बहुत इजाफा होगा। चलो कोई बात नहीं, इससे भी झेल लूँगा। तुम हालात को जितना सीधा और आसान समझ रहे हो शकूर अहमद, हकीकत उसके बरखिलाफ है। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आंखें खोलो और अपने घर की तरफ देखो, क्या हो रहा है और आगे चलकर क्या होने वाला है। वो खौफज़दा नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, आप तो मुझे डराने की बातें कर रहे हैं थानेदार साहब। मैंने कहा, शकूर अहमद, तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर ज़रीना को तलाक हो गई तो तुम्हें क्या करना है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें कुछ करना है या नहीं, मगर तुम्हारी बीवी राहत को तो बहुत कुछ करना है। वो एक ख़ास मकसद के तहत ज़रीना को तलाक दिलवाना चाहती है। वो राहत क्या करने वाली है? वो उछल पड़ा। मैंने अब तक शकूर से जो भी गुफ्तगू की थी, इसकी बुनियाद जीला से हासिल होने वाली मालूमात थीं। अभी तक शकूर ने मेरी किसी बात से कोई इख्तलाफ नहीं किया था और ना ही किसी किस्म की कोई तरदीद की थी। इससे भी ये जाहिर होता था कि जीला ने किसी द्रोह से काम लेने की कोशिश नहीं की थी। मैंने शकूर के इज़्तिराब और बेचैनी के पेश नज़र इसे हकीकत हाल से आगाह करना ज़रूरी समझा और इसके सवाल के जवाब में कहा, तुम्हारी बीवी ज़रीना को तलाक दिलवाने के बाद इसकी दूसरी शादी करना चाहती है। दूसरी शादी? वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से उछला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ शकूर, राहत ने ज़रीना के लिए दूसरा बंदा भी देख लिया है। वो आजकल तुम्हारे घर में भी आता जाता है। कौन है वो बंदा? वो लरजती हुई आवाज़ में बोला। इसका नाम सिकंदर अली है, मैंने बताया। वो बरहमी से बोला, ये सिकंदर अली कौन है? सिकंदर अली तुम्हारे ही मोहल्ले में रहता है, मैंने कहा। तुम्हारे करियाने की दुकान के बराबर में इसकी बेकरी है। दूसरी जानब सिकंदर के बाप की दूध दही की दुकान भी है। वो तशवीशनाक अंदाज में मुझे तकने लगा और फिर सवालिया अंदाज में बोला, आप सिद्दीक के बेटे सिकंदर की बात कर रहे हैं ना, जो हमारा पड़ोसी भी है? हाँ शकूर अहमद, मैं उसी सिकंदर की बात कर रहा हूँ। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि सिकंदर का जिक्र इसे नागवार गुजरा है। वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मोतदल अंदाज में पूछा, ये सिकंदर अली किस किस्म का बंदा है? वो एक नंबर का आवारा और बदमाश है। वो फट पड़ा, मगर वो तो एक बेकरी चलाता है। बेकरी चलाती इसकी जूती, शकूर ने नफरत अमेज लहजे में कहा। वो अक्सर वहाँ अपने छोटे भाई को खड़ा कर कर आवाज़ा गर्दी के लिए निकल जाता है। इसका बाप सिद्दीक भी इसकी वजह से बहुत परेशान है। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, कमाल है,
اس کماش کا بندہ تمہارے گھر آتا جاتا ہے اور تمہیں خبر نہیں ہے؟ تمہاری بیوی نے کیا سوچ کر اسے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اگر اس خبیث نے میری بیٹی پر میلی نظر رکھی ہوئی تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کا اچانک غصے میں آ جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ زرینہ اور راحت کی طرف سے بے اعتنائی کا اور بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب سکندر علی کے حوالے سے وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ میں نے معتمل لہجے میں کہا، تمہارا غصہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ زرینہ اور راحت اس حد تک چلی جائیں گی۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ میں کسی بھی قیمت پر زرینہ کی شادی سکندر سے نہیں ہونے دوں گا۔ اور شادی کا کیا سوال؟ اس نے برہمی سے کہا، زرینہ تو اس وقت جیلا کی بیوی ہے، ابھی اس نے جیلا سے طلاق نہیں لی۔ جیلا سے طلاق لینے کے لیے تو تمہاری بیوی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ میں نے کہا، وہ چاہے جیلا سے زرینہ کو طلاق دلوا دے، لیکن میں اس کے بعد زرینہ کی سکندر سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی نے سکندر کو آسرے میں رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ تمہارے گھر چکر لگاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس شیطان کے قدم میرے گھر پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ غصیلی آواز میں بول، میں تو پورا دن کریانے کی دکان پر ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ کس وقت میرے گھر میں آتا ہے۔ دکان یعنی اپنی بیکری سے تو کئی مرتبہ غائب ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا رفیق اپنے باپ کی دکان میں ہاتھ بٹاتا ہے، مگر سکندر اکثر و بیشتر رفیق کو بیکری میں بٹھا کر نکل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟ عارف محمود اسمال اسٹیٹ میں کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، شکور نے بتایا۔ وہ بھی دن بھر گھر سے باہر ہی رہتا ہے، گھر میں صرف زرینہ اور راحت ہی ہوتی ہیں، اس لیے میں بھی سکندر علی کی آمد و رفت سے بے خبر رہا ہوں۔ اب میں تمہیں بھی خبردار کر رہا ہوں نا، میں نے کہا، تم زرینہ کو جیلا کے ساتھ روانہ کر دو، سارے مسائل خود بھی حل ہو جائیں گے۔ وہ بے بسی سے بولا، یہ کام میرے اختیار میں ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ دونوں ماں بیٹی مجھ سے تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے تنبیہی انداز میں شکور احمد سے کہا، میں نے ساری صورتحال تم پر واضح کر دی ہے، اب تم اچھا برا خود اپنا سوچ سکتے ہو۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور رازدارانہ انداز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا واقعی سکندر میرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے شکور احمد، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ راحت زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہے؟ میں نے پرفضوک انداز میں کہا، ہاں 16 آنے سچ ہے۔ آپ کو اتنی باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں اس سے بھی زیادہ اہم باتیں جانتا ہوں، میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا۔ سنو گے تو تمہاری آنکھیں حیرت و شدت غم سے پھیل جائیں گی۔ وہ بولا، کچھ بھی ہو میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ مجھے سب کچھ بتا دیں، مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، میں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا تعلق براہ راست زرینہ اور سکندر کے نجی معاملات سے ہے۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، زرینہ اور سکندر کے نجی معاملات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کے سوال سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی بیٹی اور سکندر کے عشقیہ معاملات کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مجھے اشارہ ضرور دیتے تھے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ سکندر تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ وہ اس طرح اچھلا کہ جیسے کسی نے اسے سوئی چبو دی ہو۔ میں نے کہا تھا نا تم حیرت سے اچھل پڑو گے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے۔ وہ استداری انداز میں بولا، مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے قطعیت سے کہا، یہ ہو چکا ہے شکور احمد، بلکہ ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ سکندر زرینہ سے محبت کرتا ہے اور اپنی محبت کے اظہار میں وہ باقاعدہ زرینہ کو خطوط بھی لکھتا ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے کمزور سی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے بتایا، مجھے اس معاملے کے بارے میں خود جیلا نے مطلع کیا ہے۔ میں نے حقیقت کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی۔ شکور کے دل میں جیلا کے لیے جگہ نظر آتی تھی، ممکن تھا کہ وہ کوئی مثبت قدم اٹھانے کا حوصلہ کرتا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیلا نے مجھے زبانی کلامی ہی نہیں بتایا، بلکہ سکندر کے زرینہ کے نام وہ خطوط بھی مجھے دکھائے۔ اس کے پاس وہ خطوط کہاں سے آئے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے بتایا، پچھلے دنوں زرینہ کی سامان کی تلاشی لے بیٹھا تھا، کپڑوں والی صندوق میں وہ تینوں خطوط برآمد ہوئے جو سکندر نے زرینہ کو لکھے تھے۔ ان خطوط میں عشق و محبت کی باتیں لکھی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی میز کی دراز سے وہ تینوں خطوط نکال کر شکور احمد کی طرف بڑھائے۔
اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ طے شدہ خطوط نکال کر ان کو کھول کر وحشت زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ میں کھوجتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، مگر وہاں صرف حیرانی ہی حیرانی تھی۔ چند لمحات بعد میں نے پوچھا، کیوں شکور احمد، پڑھ لیے تم نے یہ خطوط؟ وہ شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب میں انہیں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو بالکل ان پڑھ ہوں۔ میں اس کی مجبوری یا معذوری کو سمجھ گیا اور وہ تینوں خطوط اس سے واپس لے لیے۔ پھر اس کی تسلی کے لیے میں نے اسے وہ خطوط پڑھ کر سنا دیے۔ اس نوعیت کے مضمون پر مشتمل خطوط سن کر کسی باپ کے دل پر جو گزر سکتی تھی وہ اس شکور پر بھی گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دل کی کیفیت کو پوری طرح یہاں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا، اب کیا کہتے ہو شکور احمد؟ میں کیا کہوں جناب، وہ بے بسی سے بولا، اگر یہ خط واقعی سکندر نے زرینہ کو لکھے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت پہلے لکھے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 3 سال سے تو زرینہ باغبان پورا گئی ہی نہیں، اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خطوط زرینہ کے کپڑوں والے صندوق سے برآمد ہوئے ہیں جو جیلا کے گھر میں ہیں۔ وہ 16 آنے درست اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی توضیح دل کو لگتی تھی۔ میں نے کہا، شکور احمد تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سکندر اور زرینہ کے مابین خاصا پرانا چکر چل رہا ہے۔ اگر وہ میکے میں مستقل ڈیرہ جما کر بیٹھ گئی ہے تو اس عمل میں بھی سکندر کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہوگا۔ پھر ان دنوں سکندر تمہارے گھر کے پھیرے بھی لگا رہا ہے، ساری کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، میں آج ہی جا کر زرینہ کی ماں سے 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ مثلا تم اپنی بیوی سے کس قسم کی 2 ٹوک بات کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں پہلے تو اس سے زرینہ اور سکندر کے بارے میں پوچھوں گا، اس کے بعد ان خطوط کا ذکر کروں گا اور یہ پوچھوں گا کہ سکندر ہمارے گھر میں کیا لینے آتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب میں تو صرف سیدھے طریقے سے پوچھ ہی سکتا ہوں، زور زبردستی میرے مزاج کا حصہ نہیں۔ اگر وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہے گی تو مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا، شکور احمد تم مرد ہو، تم اپنے گھر کے سربراہ ہو، مالک ہو، اپنی اولاد اور بیوی کے معاملات میں اس قدر لاچاری کیوں دکھا رہے ہو؟ جناب سچی بات تو یہ ہے کہ راحت بڑی منہ پھٹ اور لڑاکا عورت ہے، وہ شور شرابہ مچا کر خود کو سچا ثابت کر دیتی ہے۔ میں ایک امن پسند اور صلح جو آدمی ہوں، بدمزگی اور دنگا فساد سے دور بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ راحت نے میرے سر کے اوپر رستہ بنا لیا۔ میں اس بد زبان، سرکش اور فسادی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شکور احمد جیسے شوہروں کے حالات کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عورت کے معاملات میں یہ گربہ کشتن روز اول والا محاورہ بالکل صادق آتا ہے۔ شکور احمد انتہا سے زیادہ شریف تھا یا بزدل، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مجھے اس کی بے بسی کا افسوس بھی ہوتا تھا۔ اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت کسی ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ گھر کے اہم معاملات میں اسے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کی تیاری میں وہ بھی برابر کا حصہ دار تھا۔ دونوں طرف کی بات سنے بغیر کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں نے کہا، شکور احمد زرینہ تمہاری پہلی اولاد ہے جو لگ بھگ 28 سال کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری شادی 29 سال سے پہلے ہوئی ہوگی۔ اس طویل عرصے میں اگر راحت بیبی پر تمہارا بس نہیں چل سکا تو اب کیا چلے گا؟ بقول وہ تمہارے سر پر اپنی گزرگاہ بنا چکی ہے۔ اب 30 سال بعد تمہاری کسی قسم کی سختی معاملات کو سدھارنے کی بجائے مزید بگاڑ سکتی ہے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم زرینہ کے سلسلے میں راحت سے کوئی بات نہ کرو۔ پھر اس نے چونک کر سوالی انداز سے مجھے دیکھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سنو شکور احمد، میں تمہاری گفتگو سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ تمہیں زرینہ یا راحت پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ آج کل تمہارے گھر میں جو صورتحال رہی ہے تم اس سے بھی قطعی بے خبر ہو۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، اگر چاہتے ہو کہ اس الجھن کی کوئی سلجھن نکل آئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم خاموشی سے گھر چلے جاؤ یا اپنی دکان پر چلے جاؤ۔ کسی بھی فرد سے اس ملاقات کا ذکر نہ کرنا۔ تمہاری طرف سے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ تم خاموش تماشائی بن کر بس میری ہدایت پر عمل کرتے رہو۔ اور آپ کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ میں باری باری سکندر اور تمہاری بیوی راحت سے بات کروں گا، میں نے کہا، اور ضرورت پڑی تو زرینہ کو بھی ٹٹولوں گا۔ تم ان معاملات میں غیر جانبدارانہ اور خاموش اجنبی کا کردار ادا کرنا۔ جیلا نے باقاعدہ میرے پاس شکایت درج کرائی ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی منکوہا اپنے میکے میں رہتے ہوئے سکندر نامی ایک آدمی سے میل جول رکھے ہوئے ہے جو قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ اس لیے میرے پاس قانونی کارروائی کا جواز موجود ہے۔
کل جیلا جب دوبارہ میرے پاس آئے گا تو میں اس سے ان ملاقاتوں کا ذکر کروں گا. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مثبت راہ نکل آئے گی. وہ ممنوعیت آمیز انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا, تھانے دار صاحب, میں بھی آپ کے پاس ایک رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں. کس کے خلاف بھائی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا. وہ بولا, راحت بی بی کے خلاف. کس قسم کی رپورٹ؟ آپ بہت ہمدرد اور انسان دوست تھانے دار ہیں, وہ منت آمیز انداز میں بولا. مجھے امید ہے کہ آپ میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے. میں نے کہا, بھائی مسئلہ بتاؤ. اس نے بتایا, جس طرح آپ جیلا کی مدد کر کے زرینہ کو اس کے گھر میں بسانا چاہتے ہیں, اس سے آپ کی نیت کا خلوص ظاہر ہوتا ہے. آپ کچھ ایسا کر دیں کہ میری بیوی فرما بردار ہو جائے اور میرا احترام کرے اور میری باتوں کو اہمیت دے. اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی اور اس کی حالت پر افسوس بھی ہوا. اس نے مجھ سے جو التجا کی تھی اس میں بے پناہ سادگی جھلکتی تھی. اس کی گفتگو سے یہ اندازہ تو میں لگا چکا تھا کہ وہ ایک سچا, کھرا اور بے حد شریف انسان تھا جو بیوی کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا. اس قسم کے شوہر کم نہیں ہیں. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اس تلاش میں آپ کو ناکامیابی نہیں ہوگی. میں نے شکور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, وہ اللہ کے بندے, جس بیوی کو تم نے 30 سال سے طویل رفاقت میں اپنے سر پر چڑھا رکھا ہے, میں اسے کس طرح تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دوں؟ میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں, اور نہ ہی میرا تعلق کسی عاملین اور کاملین کے گروہ سے ہے جو تعویذات کے ذریعے ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے کے دعوے کرتا ہے. میں تو ایک سیدھا سادہ تھانے دار ہوں. وہ قدرے مایوس ہوا لیکن امید افزا لہجے میں بولا, پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گر تو ہوگا. بیویوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے جتنے بھی گر اور ترکیبیں ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات فیل ہو جاتی ہیں. میں نے دیانت داری سے کام لیتے ہوئے کہا, ایک بات کان کھول کر سن لو شکور احمد, اس 30 سال کے عرصے میں تم میاں بیوی میں جتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں, اس کے لیے تم صرف اور صرف راحت ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. تم بھی کہیں نہ کہیں کسی غلطی یا غلطیوں کے مرتکب ضرور ہوئے ہوگے. میں نے کیا کیا ہے جناب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات سجاتے ہوئے بولا. میں نے فی الوقت اسے ٹالنے کی غرض سے کہا, تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا, اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا. فی الحال زرینہ اور جیلا والا معاملہ دیکھ لوں. تم فکر نہ کرو, اس طرف سے نمٹتے ہی میں تمہارے لیے بھی کوشش کروں گا. وہ قدرے مطمئن ہو گیا, پھر پوچھا, آپ راحت سے کب اور کیسے ملاقات کریں گے؟ میں نے کہا, جیلا میرے پاس کل آئے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہاری بیوی کا انٹرویو لوں. میرے خیال میں آج کا دن ہی مناسب رہے گا. تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی, وہ تائیدی انداز میں بولا. میں نے پوچھا, تم دکان بند کر کے گھر کب جاتے ہو؟ رات 8 بجے, اس نے جواب دیا. میں نے کہا, دراصل میں تمہاری موجودگی ہی میں راحت سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ضروری ہوا تو زرینہ سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی. میں انہیں تھانے بلانا نہیں چاہتا. Like, comment, share, press the bell icon.